अस्सलामु अलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ हाजिर खिदमत है। बात तो करने की बहुत होती हैं और मैं इशू भी करता रहता हूँ, पर्सनल वीलॉग भी, सीज़न जर्नलिस्ट के साथ भी, कोर्ट स्टूडियो भी, कोर्ट की पूरे पाकिस्तान की हेयरिंग के हवाले से आने वाले दिनों में वो भी हम करने वाले हैं। लेकिन आज से एक नए प्रोग्राम का साथ साथ काम शुरू किया है, वो है गपशप विद कप ऑफ कॉफ़ी। ये कानूनी, मालूमाती, तज्जियाती डिटेल होगी। और सबसे पहली शख्सियत जो मेरे पास में मेहमान है, वो मैं पहले 2 वीलॉग में आप देख चुके हैं। महबूब कादिर शाह साहब है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है। बड़ी ज़ेर हासिल, बड़ी जूद हासिल और इंफॉर्मेटिव, मालूमाती, तज्जियाती इंफॉर्मेशन आपने सारी देख ली है। वो देख लेंगे आम आदमी के लिए, ये एक आम आदमी के लिए वो किस तरह कहाँ कहाँ तक इंफॉर्मेशन हासिल कर सकता है। हमारे टैक्सेस से पैसा, तनख्वाहें कहाँ खर्च हो रहा है, बजट इलाके में जो तरक्याती स्कीमें हो रही हैं, ये मेट्रो के प्रोजेक्ट बने, पावर प्रोजेक्ट बने, ये सारी सड़कें जो बन रही हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। टैक्स कितना इकट्ठा हुआ, नोट क्यों इतने छाप रहे हैं आप, ये सारी इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं वफाकी सतह पर भी। लेकिन फ़र्क सिर्फ आएगा जो वफाक के सतह पर आएंगी, जो वफाकी महकमे आएंगे, उसके लिए आपको फेडरल इंफॉर्मेशन कमीशन जाना पड़ेगा, इस्लामाबाद में है। और बाकी जो सूबों से मुतलका होगी वो मुतलका सूबों में आनी पड़ेगी आपको। आज इख्तितामी सेशन है, तीसरा हमारा, जो उसमें इस कॉन्टेक्स्ट में इनका महबूब शाह साहब का फ़ायदा उठाते हुए, कादिर शाह साहब का मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए, देखें इस कानून की एनफोर्समेंट के लिए बड़े चैलेंजेस हैं, बहुत डिफ़िकल्टीज़ हैं, और अचीवमेंट्स क्या क्या हैं, और इसका मुस्तकबिल क्या है। ये 3-4 इश्यूज़ के ऊपर इस सेगमेंट में बात करना बहुत ज़रूरी है। आर्टिकल 19 से मैं कह बैठा हूँ कि वो बैकग्राउंड पे चलता रहेगा आप लोगों के लिए। महबूब कादिर शाह साहब, चैलेंजेस, डिफ़िकल्टीज़, अचीवमेंट्स और फ्यूचर या मुस्तकबिल क्या देखते हैं पाकिस्तान में राइट टू इंफॉर्मेशन या मालूमात का। जनाब अज़हर सिद्दीक साहब, आपका दावत देने का शुक्रिया। मैं मुख्तसरन ये अर्ज़ करूँगा कि हमारी एक मखसूस बैकग्राउंड है कि 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, चूँकि जो कॉलोनियल एक विरसा है हमारा, हम चूँकि कॉलोनियल बैकग्राउंड है जिसमें रूलर और रूल्ड के दरमियान एक गैप था, फिर हमारी फ्यूडल सोसाइटी है, फिर हमारी रवायात कुछ ऐसी हैं कि एक आम आदमी, बड़े आदमी या बाइख्तियार आदमी से कोई खड़ा होकर सवाल नहीं कर सकता। इस बैकग्राउंड में ये कहना कि कोई भी शहरी उठ के कोई भी सवाल कर सकता है, ये बहुत बड़ी बात है। तो इसके लिए लामहला बहुत ज़्यादा चैलेंजेस होंगे, और ख़ास कर जिन्होंने ये लागू करना है। मैं बतौर पंजाब इंफॉर्मेशन कमीशन में बैठे हुए मैं इसको कभी भी कामयाबी से नहीं लागू कर सकता अगर मुझे साथ एक बाशऊर और तवाना किस्म की सहाफ़त, जर्नलिस्ट, मीडिया और वोकला का अगर तावन साथ हासिल ना हो। लेकिन बहरहाल इस कानून को जो 1923 का ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट था, उसको ये 2013 में, बल्कि मैं कहूँगा कि आर्टिकल 19A 2010 में उसकी तनसीख हो गई, एनल कर दिया गया, और हमारे कानून में ये लिखा हुआ है 2013 का दी पंजाब ट्रांसपेरेंसी एक्ट में कि ये ओवरराइड करता है ऑन ऑल अदर लॉज। अब ये हम पे है, जैसे अज़हर सिद्दीक साहब ने कहा, हम जो इसके रेगुलेटर्स हैं, हमारी दयानतदारी या इखलास किस हद तक है या आप किस हद तक आगे आते हैं। मैं ये ज़रूर अर्ज़ करूँगा कि आप सवाल कैसे उठाते हैं, इस पे भी इसका बहुत ज़्यादा इन्हिसार है। आप जितने अवामी और अहमियत के बड़े मसाइल उठाएंगे, तालीम, हेल्थ, एजुकेशन, मैं यहाँ बयान करने लगूँ तो वक़्त नहीं है कि बेशुमार लोगों ने हमारे पास दरख्वास्तें दी, तो उनकी स्ट्रीट लाइट्स, उनकी को सड़क का काम रुका हुआ था, इलेक्शन जब ख़त्म हो गया छोड़ के चले गए, चिल्ड्रन पार्क्स थे, मेरे पास को 150 के लगभग शुक्रिया के खतूत पड़े हुए हैं, जिसकी बेसिस पे लोगों के काम मुकम्मल। लेकिन मैं एक बड़ी मिसाल बड़े लेवल पे देना चाहता हूँ अज़हर सिद्दीक साहब, आप देखें कि ये लॉ क्या कहता है, ट्रांसपेरेंसी, कि हर चीज़ पब्लिक डोमेन में रखें, चीज़ों को ओपेक या गदला ना रखें।
باہر سے بھی نظر آئیں. مثال کے طور پہ میں ایک ہی مثال میں یہ براڈ شیٹ کا جو سکینڈل ہے، اگر یہ پہلے دن سے چیزیں پبلک ڈومین میں ہوتی، اگر یہ شروع سے طے ہوتا کہ پالیسی میٹرز پبلک کو آگاہ کیا جائے گا تو شاید اتنا نقصان نہ ہو. اچھا، آپ نے میرے دل کی بات کہہ دی. میں ابھی کہنے ہی والا تھا کہ پوری دنیا میں آپ دیکھیں یہ براڈ شیٹ والا معاملہ بڑا ہے. یہ دیکھیں دبنگ آفیسر ہوتے ہیں، ایماندار اور صاف آفیسر جو باتیں نہ سیاست کی طرف دیکھتے ہیں، وہ بات حقائق کی کرتے ہیں. براڈ شیٹ والے معاملے میں، پاناما لیکس والے معاملے میں جسٹس قاضی فائز صاحب کے حوالے سے اگر آپ دیکھ لیں تو پریولیج ڈاکومنٹ اپنی جگہ پر ہے. اگر سوال کیا جاتا ہے جواب دینا ہے تو ہم جواب تو دیتے نہیں ہیں، ہم سوال پہ اور ہم سوال پہ سوال کر دیتے ہیں. اس بات کی اجازت نہیں دیتا. آل فیئرنیس اور ٹرانسپیرنسی یہی ہے، آپ سے جو سوال کیا جائے اس کا جواب دیا جائے. اور جو لوٹ مار اس قوم کے ساتھ جس طرح ہوئی ہے، ہر دور میں ہوئی ہے. اور میں نے اسی لیے ایک سوال کیا تھا، اور مستقبل کے کانٹیکس میں مستقبل آرٹیکل 19A کو سامنے رکھتے ہوئے بہت روشن ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں جو سمجھتا ہوں میں آپ کو پہلے بتا دوں. دیکھیں، اس قانون میں ابھی بہت ترامیم کی ضرورت ہے، بہتری کی گنجائش موجود ہے. ٹائم لائن جو رکھی ہوئی ہیں، یعنی آپ مثال کے طور پر انفارمیشن ہے، ٹائم بہت زیادہ لمبا دیا ہے. میری ذاتی رائے کے مطابق 5 یا 7. جناب اظہر صدیق صاحب، آپ چونکہ ایک زیرک انسان ہیں، میں داد دیتا ہوں کہ آپ نے بنیادی نقطہ پکڑ لیا. ہمارے لا کو اگر غور سے پڑھیں تو دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 تو 5 دن بھی نہیں، وہ تو ریئل ٹائم میں انفارمیشن دینے کی بات کرتا ہے کہ تمام سرکاری محکمے اپنے تمام ریکارڈ کی انڈیکسیشن کریں، ڈیجیٹائز کریں اور کلک آف بٹن پہ وہ انفارمیشن دیں ریئل ٹائم میں. لیکن یہ خواب ابھی اس کی تکمیل کے لیے ٹیکنالوجی، پیسہ، مہارت، گورنمنٹ کی ڈیڈیکیشن، کمٹمنٹ، پرائیورٹی. دوسری چیز، ہمارے لا کا ایک بنیادی لفظ نقطہ ہے پرو ایکٹیو ورکنگ اور پرو ایکٹیو ڈسکلوجر. اب پرو ایکٹیو پہ جب میں نے غور کیا وہ یہ ہے، میں نے آتے ہی کہا کوئی سمن نہیں، جو بھی ڈیٹ پڑی ہے دونوں پارٹیوں کو ٹیلی فون کرو، واٹس ایپ پہ بتاؤ. یہ روایتی طریقے پہ آپ چلیں گے تو کوئی کام نہیں کر سکیں گے. اسی طرح ہر محکمے کو دفعہ 4 میں پابند کیا گیا ہے. وہ ڈیٹیل ہے، بنیادی تمام معلومات اپنے محکمے کی کہ ان کے قوانین، ان کی فیسلٹیز، ان کی جاب ڈسکرپشن، وہ پرو ایکٹیولی اپنی ویب سائٹ پہ ڈکلیئر کریں تاکہ 80-90% انفارمیشن لینے کی ضرورت ہی نہ پڑے. اب ان بنیادی نکات کو بھول جاتے ہیں ہم جب ہم اس کے نفاذ کی طرف آتے ہیں. تو میں بالکل آپ کی تائید کرتا ہوں. 4-5 دن کیا، یہ ریئل ٹائم میں انفارمیشن جب تک آپ نہیں دیں گے تو اس کا مقصد فوت ہو جائے گا. دیکھیں آپ یہ ناظرین، آپ ذرا بات کو سمجھیے گا. اس ساری چیز کو انفارمیشن جیسے میں نے چیلنج کیا تھا، میرا بنیادی مقصد جو ہے نا اس ایکٹ کے حوالے سے یہی تھا کہ 19A تو فری اینڈ فلو انفارمیشن فوری طور پر دینے کی بات کرتا ہے، لیکن اس میں کہہ دیا کہ پہلے انفارمیشن آفیسر کے پاس جانا ہے، پھر آپ نے کمیشن کے پاس آنا ہے. کمیشن نے بھی 30 دن میں، یہ ٹھیک ہے کمیشن کے پاس اتنا ٹائم ہونا چاہیے، لیکن جو پہلے والی جو ہرڈلز ہے نا یہ غیر قانونی اور غیر آئینی میں سمجھتا ہوں یہ ہرڈل ہے. آرٹیکل 19A کو پرموٹ نہیں کر رہے ہیں، اس میں ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں. مستقبل جو ہے نا اب اس کانٹیکس میں ڈیجیٹائز دور ہے، جیسے بڑا اچھا کیا شاہ صاحب نے بتا دیا کہ ڈیجیٹائز کرنا ہے، ایڈوانس ہر چیز آپ کی اویلیبل ہونی چاہیے، لیکن یہ چھپاتے ہیں. کرپشن کی مین وجہ ایک ذہن میں رکھ لیجئے گا، ٹرانسپیرنسی کا اپوزٹ کرپشن اسی لیے زیادہ ہے کہ وہ چیزیں چھپائی جاتی ہیں، بل بدلے جاتے ہیں، ریکارڈ ٹیمپرنگ ہوتی ہے. جب وہ ڈیجیٹائز ہو جائے گی، انفارمیشن ساری اویلیبل ہوگی، آپ تک پہنچ جائے گی، تو اس میں پھر تبدیلیاں اور چینجز نہیں ہو سکیں گی، اس میں آپ کو آگے پیچھے کر نہیں سکیں گے. اور یہی چیز روکنے ہے، یہی. اور یاد رکھیے گا موجودہ گورنمنٹ بھی جتنی مرضی کوشش کر لے، ایک وہ مائنڈ سیٹ ہے، وہ یہ نہیں چاہتا کہ یہ انفارمیشن آپ تک آئے، آپ تک یہ ساری اطلاعات باہم پہنچیں، آپ تک یہ انفارمیشن لازمی پہنچے. اس کے لیے آپ اور ہم سب کو آواز اٹھانی ہے.
اور اس حوالے سے دیکھیں میں جیسے گزارش عرض کرتا چلوں آپ لوگ سیمینارز کریں, لوگ اکٹھے ہو, پروموٹ کریں اس کے اوپر, اس قانون کی بہتری کے لیے گنجائش پیدا کریں, اپنے ایم این اے ایم پی اے کو کہیں کہ بھائی اس قانون میں بہتری کی گنجائش پیدا کرے اور یہ سارا کام ہو سکے. روک لیں گے, سارے روکیں گے آپ کو, یاد رکھیے گا آپ کو, لیکن آپ کو آگے بڑھنا ہے. اور ساتھ ساتھ اگلا جو پیرا ہمیں دینا ہے کہ ان محکموں میں اب میں تو چاہوں گا کہ یہ محبوب قادر شاہ صاحب جیسے آدمی جس طرح اس محکمے کی ایک شکل بنا دی ہے, ایک نئی روح پھونک دی ہے, چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں, آگے بہتری کی طرف جانی چاہیے. ایسے انسان کو, ایسے آفیسر کو, ایسی اتھارٹی کو یہاں رہنا چاہیے ان نظام کو بہتری کے لیے حوالے سے. تو میں مستقبل میں یہ بھی پوچھوں گا, میں یہ نہیں کہتا کہ شخصیات اہم ہیں, لیکن کسی جگہ شخصیات بھی اہم ہوتی ہے جو کہ انہوں نے اتھارٹی ایکسرسائز کرنی ہوتی ہے. اگر ول ہی نہ ہو, مائنڈ ہی نہ ہو, تو وہ کیا کرے گا. شاہ صاحب چیز ختم کرنے سے قبل بڑا اچھا سیشن رہا آپ کے ساتھ, 3 سیشن رہے ہیں, اور یقیناً ہمارے ناظرین اس سے بہت معلوماتی انفارمیشن لیں گے. آپ پاکستان کے اندر اب ان سارے معاملات پہ وفاقی سطح پر, صوبائی سطح کے اوپر جو آپ نے ایک محکمہ کی شکل دے دی ہے, امید ہے ایسی یہ رہے گی. آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اب میں اظہر صدیق صاحب سول سوسائٹی اور میڈیا کے علاوہ حکومتی حلقوں میں بھی بہت سے محب وطن لوگ موجود ہیں میرے پاس دوست, اور وہ کہتے ہیں کہ سر بات یہ ہے کہ ہم بے شک بھلے سے رجسٹ کرتے ہیں لیکن ہم مجبور ہیں, ہمیں مجبوراً یہ کام ایسے کروایا جاتا ہے. اچھا ہے آپ ایک فیئر کریٹ کر رہے ہیں اور آپ ایک بلا خوف اور ایک برابری کے ساتھ قانون کا نفاذ کر رہے ہیں, تو ایک فیئر کریٹ ہوگا ہمیں اتھارٹیز ایکسپوز ہونے کے ڈر سے. حضرت صدیق صاحب میں عرض کرنا چاہتا ہوں, ہم نے تو چلے جانا ہے اپنی قبر میں, ہم نے اپنے بچوں کو ورثے میں کیا دے کے جانا ہے. آج ہم جو بوئیں گے ہمارے بچے وہی کاٹیں گے. اگر ہم آج بھی ابھی بھی نظام کی درستگی نہیں کریں گے, اگر ہم ٹرانسپیرنسی نہیں لائیں گے, اگر ہم عوام کو حقوق کا مالک سمجھتے ہوئے, حکومت کا مالک سمجھتے ہوئے ان کو شامل نہیں کریں گے, تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا جو وجود ہے, اگر قرآن پاک کو بھی اٹھا کے دیکھیں, جہاں عدل نہ ہو, قرآن کا بھی یہ فیصلہ ہے, وہ قوم اور ہر کمی برداشت کی جا سکتی ہے لیکن عدل کی کمی کے ساتھ قوم زندہ نہیں رہ سکتی. یہاں میں وہ ضرور مثال دینا چاہوں گا کہ ہمارے نبی رسول پاک نے ٹی ٹی ایف مدینہ پہ سرداروں کی مخالفت کے باوجود دستخط کرنے سے انکار کر دیا جب تک ساری پبلک کو باہر جو جمع ہو گئی ہے ایک ایک شک نہ سنائی جائے. تو ہم کہاں کھڑے ہیں, ہمیں سوچنا چاہیے. ناظرین آپ نے ساری گفتگو سنی اور انفارمیشن ساری آپ کے پاس ساری واضح طور پر آ گئی ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ آپ تک مزید کہنے کو تو بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اس سارے معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے بہت سی چیزیں گفتگو کی جا سکتی ہیں, بہت سے معاملات پہ ڈیٹیل ڈسکشن ہو سکتی ہے, لیکن جتنی زیر حاصل اور جتنی جامع گفتگو آپ کے ساتھ کی ہے یہ آپ کا حق ہے. آرٹیکل 19 ہے, یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے, بنیادی حق ہے, اور کوئی بھی قانون آرٹیکل 19 کے خلاف بن نہیں سکتا. وہ آرٹیکل 8 کے ساتھ فاسد یا وائڈ تصور ہوتا ہے. کمنٹس کریں آپ, اور کچھ سوالات ہیں آپ نے, اور کوئی بات ہے, میں پھر گزارش کروں گا ان پروگرام کے بعد دوبارہ آپ لوگوں کی طرف سے انفارمیشن آئی, میں محبوب قادر شاہ صاحب کو دوبارہ گزارش کروں گا کہ اس پہ پھر ہم دوبارہ گفتگو کر سکیں. لیکن جتنی گفتگو ہو چکی ہے میرا خیال شاید ضرورت نہ پڑے, لیکن پھر بھی منتظر رہیں گے. اجازت دیجیے گا. السلام علیکم. خدا